बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, यानी उर्दू की 5वीं किताब या 5वीं जमात के लिए उर्दू की किताब। और आप अब तक वाकिफ हो चुके हैं कि हमने इसमें अपनी दूसरी नज्म, जिसका उन्वान है नात, यानी ऐसी नज्म जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखी गई हो, उसको पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने इसको 2 हिस्सों में पढ़ लिया है और उसमें आपने जुबान शनासी की मुख्तलिफ महारतें सीखी, मुख्तलिफ सरगर्मियां की। आज हम सबक नंबर 2.3 पढ़ेंगे, यानी अपने दूसरे सबक को, नात को, तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे सबक का ये तीसरा दिन है। सबक के आज के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। आज के सबक के मुकम्मल हो जाने के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि हाफजे में मौजूद नज्म और अशार लय और आहंग से सुना सकें। इसकी सरगर्मियां हम अभी अपने सबक के दौरान में भी करेंगे और आप घर जाके भी इस पे कर सकते हैं। किसी नज्म, कहानी, वाकयात, ऐलानात और हिदायत सुनकर खास खास निकात बयान कर सकें। यानी अगर आपको कोई वाकया, कोई ऐलान, कोई हिदायत सुनाई जाए तो आप इतने गौर से उसको सुने कि उसके जो अहम निकात है, उसकी जो खास बातें हैं, उनको बाद में बता सकें। ये हमारे आज के हासिलात ताल्लुम हैं जिनकी हम मश्क करेंगे। और सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसकी वजह से अल्लाह तुम पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब ना आ सकेगा। सही बुखारी की ये एक हदीस है जिसको यहाँ पे लिया गया है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हमने अपने पहले सबक के दौरान में भी जिस वक्त एक हमद का आगाज किया तो मैंने आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में बताया था कि हर फर्ज नमाज के बाद अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ें तो वो शख्स, वो जन्नत उसके लिए जो है वो यकीनी बना दी जाती है। तो आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल, उसकी फजीलत को आप अगर सोचें या उसको देखें तो इसको हिफाजत के लिए भी कितना ज़्यादा अहम करार दिया गया है। या अगर आप पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक निगहबान फरिश्ता जो है वो सारी रात आपकी हिफाजत करता है और शैतान सुबह तक हमारे करीब नहीं आता। तो आप देखें कि 1 मिनट भी नहीं लगता आयतुल कुर्सी की तिलावत करने में, पढ़ने में। जब आपको अच्छे से याद हो तो अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून रहने के लिए, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहने के लिए आयतुल कुर्सी को अपना मामूल बना लें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। हम, आप जानते हैं, पहले करते हैं अपने सबक की दोहराई। और दोहराई हमारे उन हासिलात ताल्लुम की होती है जो इससे कबल हम पढ़ चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है, क्या आप इसको पहचान सकते हैं? बहुत खूब, यकीनन आप इससे अच्छे से वाकिफ हैं, इसे बहुत बेहतरीन अंदाज में पहचान सकते हैं क्योंकि ये है आपकी इब्तदाई उर्दू जमात पंजम, यानी आपकी उर्दू की किताब का सरे वर्क। आपको इस तस्वीर को या इस सरे वर्क को देख के कुछ याद आया या कुछ ज़हन में आया कि मैंने आपको ये सरे वर्क क्यों दिखाया है, इसका क्या मकसद हो सकता है? जी बिल्कुल सही। देखें, आपके पास इस वक्त आपके बस्ते में बहुत सी कुतब मौजूद हैं। रियाजी है, साइंस है, अंग्रेजी है, इस्लामियात है और उर्दू है। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने आपसे जुमले में ये कहा कि आपके बस्ते में बहुत सी कुतब मौजूद हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन मैं जब आपसे कहती हूँ या आपकी उर्दू की मुअल्लिमा आपसे कहती हैं कि अपने बस्ते से उर्दू की किताब निकालें, तो इसका क्या मतलब हुआ? कुतब और उर्दू की किताब में क्या फ़र्क होगा? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। उर्दू की किताब यानी इस्म मारफा, और हमने कल इस्म मारफा सीखा था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ख़ास चीज़ें, ख़ास अशख़ास, ख़ास जगहों के नाम जो हैं वो इस्म मारफा होते हैं। आपको बखूबी याद है। हर इस्म मारफा को हम इस्म नकरा में बदल सकते हैं। मैंने अपने जुमले में आपको समझाने के लिए इसकी मिसाल भी दे दी। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप उर्दू की किताब जो आपका इस्म मारफा है, इसको इस्म नकरा में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे? जी, इस्म मारफा उर्दू की किताब और इस्म नकरा किताब, कोई सी भी किताब जिसका कोई मखसूस नाम नहीं है, जिसकी फिलहाल कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल सही। इसी तरह इस तस्वीर को देखिए, ये क्या है? जी बिल्कुल सही, ये है गुलाब का फूल। आपने इसको देखते ही पहचान लिया। और इसकी खूबी क्या है, इसकी खसूसियत क्या है, इसका खास होना क्या है? इसका नाम, इसकी पहचान, इसकी खुशबू, गुलाब का फूल। और अगर आपने इसको इस्म नकरा में बदलना हो तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही,
ہم اسم معرفہ میں کہیں گے گلاب کا پھول، اور اس کا اسم نکرہ ہوگا پھول، یعنی کوئی بھی پھول جس کی اس وقت ہم اس کی تخصیص نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اس نقشے کو آپ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے کہا یہ نقشہ دیکھیے، یعنی میں آپ کو اسم نکرہ بتا رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کو کیا نام دیں گے؟ ہے یہ نقشہ، اسم نکرہ میں ہم اس کو نقشہ ہی کہیں گے۔ آپ نے پہچانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ اسم معرفہ میں یہ کیا ہوگا۔ جی، اسم معرفہ میں ہم اس کو کہیں گے یہ ہے پاکستان کا نقشہ، پاکستان کا نقشہ، بالکل صحیح۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کل اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو سیکھا، اس کے لیے آپ کو شاید یاد ہو ہم نے ایک کھیل بھی کھیلا، میں نے آپ کو اس کھیل کے بارے میں بتایا جو ہم اپنے بچپن میں کھیلتے تھے، یقیناً آپ میں سے بھی کچھ بچوں نے گھر جا کے اس کی مشق کی ہوگی۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اپنی معلمہ کی مدد سے ان کی رہنمائی میں وہ آپ کو مزید ایسی تصاویر، ایسے فلیش کارڈز دکھائیں گے جو اسم نکرہ سے ہوتے ہیں، یا کچھ اور سرگرمی کروائیں گی، تو آپ مزید ویڈیو کو روک کر اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی دہرائی کیجیے۔ جی، یقیناً آپ لوگوں نے دہرائی کر لی ہوگی اور آپ کے ذہن میں دوبارہ سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ جو ہے وہ تازہ ہو گیا ہوگا، یا آپ نے اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ قبل از پڑھائی یعنی پڑھنے سے پہلے آپ نے جماعت چہاروں میں بھی نعت پڑھی، ہو سکتا ہے اس کو آپ نے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا ہو۔ بہت سے آپ کو اس بات کا شاید اندازہ ہوگا، یا آپ نے بھی اس بات کا ادراک آپ کو حاصل ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ جس وقت اپنی کوئی بھی کتاب لیتے ہیں، نئی جماعت میں آتے ہیں، تو جو اپنے شروع کے جو ہمارے جو اسباق ہوتے ہیں ان کو بچے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں اور ان کو بار بار پڑھتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کو میں مثال دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں جو پہلا پارہ ہے وہ چونکہ بہت دفعہ پڑھا جاتا ہے، بہت دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو اس پہ روانی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بہت اس کے مقاصد، اس کی جو مفہوم ہے وہ بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نئے سرے سے، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو خود بخود آپ کو اس کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے وہ یعنی وہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے ابتدائی اسباق ہوتے ہیں ہماری کتابوں کی، ان کو چونکہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ پہلے سبق ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو نعت جماعت چہارم میں پڑھی، جن جن بچوں کے حافظے میں وہ نعت موجود ہے، جن کو وہ یاد ہے اس کا ایک شعر، دو شعر یا چند اشعار، تو وہ اس کے اہم نکات ابھی اپنی معلمہ کو بتائیں۔ ویڈیو کو روکیں اور جلدی سے اس نعت کے اہم نکات اپنی معلمہ کو بتائیے۔ جی، یقیناً آپ لوگوں نے جن بچوں کو وہ نعت یاد تھی، اس کے چند اشعار یا مکمل نعت، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے متعلقہ جو اہم نکات تھے وہ اپنی معلمہ کو بتائے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنی جماعت پنجم کی جو نعت ہے اس کا آغاز کرنا ہے، یعنی اس کا متن ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نعت کے خاص الفاظ ہیں لقب، ملجا، ماوا، مفاسد، بداندیش اور شیر و شکر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نعت کی پڑھائی کرتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے ان کو ادا کریں گے، تو اس لیے آپ کو ان کا تلفظ اور ان کی ادائی آنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جس وقت ہم بات کرتے ہیں خاص نکات، کیونکہ آج ہمارا حاصل تعلم بھی یہی ہے کہ آپ گفتگو، اعلانات، ہدایات سن کر ان کے خاص نکات کو بیان کر سکیں، تو اس کے لیے میں آپ کو چند اہم اصول یا اہم باتیں جو بتا دیتی ہوں کہ خاص نکات بیان کرنے کے لیے ہمیں پورے دھیان سے گفتگو کو سننا چاہیے۔ یقیناً جب آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو آپ اس کو تبھی اس پہ رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں نا جب آپ اسے غور سے سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اپنے فہم میں، اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کریں گے۔ کہانیاں دراصل اخلاقی تربیت کے لیے سنائی جاتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پیغام کو پالیں۔ اسی طرح مساجد میں ہونے والے اعلانات پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چلے۔ آپ نے عام طور پر یہ والا جو ایک نقطہ ہے اس کی اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اس کو بہت زیادہ اس کو سنا ہوگا کہ عام طور پر مساجد میں اہم اعلانات کیے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، اگر آپ گھر میں موجود ہو، خدا نہ خواستہ کسی کی فوتگی کا اعلان ہو رہا تو آپ کی والدہ یا دادی یا نانی جو بھی گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ آپ کو کہتی ہیں کہ ذرا خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس اعلان کو سننا چاہ رہی ہوتی ہیں اور اس سے وہ سمجھ کے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اعلان کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کیا بات تھی۔ تو اسی طرح سے آپ جیسے اگر جاتے ہیں نماز جمعہ کے لیے یا ویسے نماز کے لیے، تو عام طور پر جو امام مسجد صاحب ہوتے ہیں وہ اس دوران میں بھی کوئی نہ کوئی اہم بات جو لوگوں تک پہنچانا جو مقصد ہوتا ہے وہ ضرور بتاتے ہیں۔
تو آپ نے اپنی عملی زندگی میں ایسے اعلانات، ہدایات جو آپ کو دی جائیں ان کو غور سے سننا اور ان کے اہم نکات کو محفوظ کرنے، تاکہ آپ کو کسی کو بتانا پڑے تو آپ اس کو بتا سکیں۔ ہم نعت کی پڑھائی کر لیتے ہیں، بکس اپنی کھولیں، اپنی کتابوں کو کھول کے اپنے سامنے اپنی میز پر رکھ لیں، میں اس کو پڑھوں گی اور آپ ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں گے، لیکن دل میں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ آپ کو اندازہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ جو نعت ہے یہ اس سے زیادہ ہے۔ آج ہم اس کا ایک حصہ پڑھیں گے تاکہ باقی متن جو اس کو ہم کل پڑھیں اور کل سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ نے ابھی اس ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور جتنے ہم نے اشعار ابھی پڑھے ہیں ان کی مثالی بلند خوانی انفرادی سرگرمی کے طور پر بھی آپ نے ابھی کرنی ہے۔ یعنی ابھی جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے، آپ نے اسی انداز میں اس کا ایک ایک بند پڑھ لیں یا ایک ایک شعر جو ہے اس کو پڑھ لیں، اپنی معلمہ کے ساتھ مل کے جس طرح وہ آپ کو ہدایت دیتی ہیں اس کو پڑھیں اور وہ آپ کو اس کی تفصیل سمجھائیں گے۔ جی، تو یقیناً آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی کر لی ہوگی اور آپ کی معلمہ نے آپ کو اس کو سمجھا بھی دیا ہوگا کہ اس نعت میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو پہلی نظم تھی جو ہم تھی اس میں سیکھا کہ کس طرح سے اشعار کو ہم نے مشق کی اس کی، کہ اشعار کو نثر میں کیسے بدلتے ہیں اور پھر اشعار کا مفہوم کیسے لکھتے ہیں، یعنی ان کا معنی سادہ الفاظ میں اس کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کیا شعر میں بیان کیا گیا۔ جیسے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، لقب آپ جانتے ہیں کہ وہ خصوصی نام وہ ہوتا ہے، صفاتی نام ہوتا ہے جو آپ کی کسی خوبی، کسی اچھائی کی بنا پہ لوگ آپ کو دیتے ہیں۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ آپ کا لقب ہے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غریبوں کے لیے ان کی مشکل کو حل کرنے والی، ان کی مرادوں کو پورا کرنے والے اور ان کی داد رسی کرنے والے ہیں۔ آپ کا نام لے کر آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے اپنی مشکل آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، بیان کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے، ان کو تسلی دیتے تھے، ڈھارس دیتے تھے۔ تو اس انداز میں ہم نے اپنے پچھلے سبق میں بھی اور نعت کو بھی جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو نعت کا مفہوم بتا رہی ہوں، اس کو مفہوم بتانا کہتے ہیں، یعنی شعر کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانا۔ ہمارا ایک حاصل تعلم بھی یہی ہے، ہم اس بات کی بار بار مشق بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے اب جماعت پنجم میں اپنے اشعار کا مفہوم لکھنا ہے۔ تو مفہوم لکھنے کے لیے بھی میں نے آپ کو مزید وضاحت کی کہ کس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی معلمہ یقیناً بہترین انداز میں آپ کو مفہوم لکھنا اور اس کو بیان کرنا بھی سکھا رہی ہوں گی۔ آپ کریں گے بھی ایک اجتماعی سرگرمی۔ اجتماعی سرگرمی کچھ اس طرح سے کہ آپ نے اپنی پسند کی کوئی بھی نعت جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو، یعنی آپ کے حافظے میں موجود ہو، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ باری باری جماعت میں سنانا ہے، پہلا کام۔ اور دوسرا، برقی میڈیا جیسے ٹی وی، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ، اس کی مدد سے اپنی پسند کی نعت جماعت میں سنائیں اور اس کا مفہوم مختصراً بتائیں۔ مفہوم آپ نے مختصراً بتانا ہے۔ مفہوم کس طرح سے بتایا جاتا ہے، کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں۔ ویڈیو کو روکیے اور شاباش ان دونوں سرگرمیوں کو اجتماعی طور پر کیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ جو اجتماعی سرگرمی یا گروہی سرگرمی آپ اس کو کہہ لیں، اس کو مکمل کر لیا ہوگا۔ اب آپ کریں گے مشق، اور مشق میں ہمارا سوال نمبر 1، نعت کی بلند خوانی کریں اور درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ بداندیش کے دل میں گھر کرنے سے کیا مراد ہے؟ قبائل کا واحد لفظ کیا ہے؟ اور اپنے پسند کے کسی شعر کی نثر بتائیں۔ ہم نے چونکہ مفہوم اس کا بیان کرنا، مفہوم اس کا لکھنا وہ بھی سیکھ لیا، تو آپ کے لیے آسان سوال یہ کہ آپ نے اپنی پسند کے کسی ایک شعر کو نثر میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ آپ کا مشق کا کام ہے جس کو آپ ابھی جماعت میں اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سوال نمبر 2، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ کتابیں کھولیں، سوال نمبر 2 کو دیکھیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ نے درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے۔
اس میں آپ کے پاس 3 اجزاء یہاں پہ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے، اور پھر آپ کے لیے ہے ایک ورک شیٹ۔ پیارے بچوں، ورک شیٹ میں آپ کے 2 سوالات ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ اپنی پسند کی کسی نعت کے چند اشعار لکھیں۔ اب یہاں پہ آپ کوئی سے بھی وہ اشعار لکھ سکتے ہیں جو آپ نے پچھلی جماعت میں نعت پڑھی ہو، اگر آپ کو وہ اچھی لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کمپیوٹر سے، اپنے کسی دوست سے، بھائی بہن سے یا ٹی وی سے کوئی ایسی نعت سنی ہو جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ اس کے لکھ لیں۔ اور جس نعت کو آپ لکھیں گے، یہاں پہ جس کے چند اشعار لکھیں گے، اس کے 5، وہ نعت آپ کو کیوں پسند ہے، اس میں جو 5 خاص نکات بیان کیے گئے وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھنے اس جگہ پر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ورک شیٹ ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ ابھی آپ کی معلمہ آپ کو دے دیتی ہیں۔ ممکن ہے، مناسب وقت ہے تو اس کو ابھی جماعت میں مکمل کر لیجئے، ورنہ گھر جا کر آپ اس کو اپنے والدین کے ساتھ، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ گھر سے جو کام آپ نے کر کے لانا ہے اس میں شامل ہے غار حرا، یعنی وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عبادت کرتے تھے، اس کا آپ نے تصویری البم تیار کرنا ہے۔ آپ نے اس سے متعلقہ مختلف تصاویر، وہ خواہ آپ کو کہیں کسی پرانی کتاب سے ملتی ہیں، کسی رسالے سے ملتی ہیں، یا انٹرنیٹ سے لے کے تلاش کر کے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، اس کو تصویری شکل میں لے کے اس کا ایک تصویری البم تیار کریں اور اپنی معلمہ کو دکھائیں۔ یہ آپ کی ایک ایسی سرگرمی ہے جس کو آپ نے عملاً سر انجام دینا، اور یقیناً آپ کو اس کو کرتے ہوئے بہت اچھا بھی لگے گا۔ یہ تھا آپ کا آج کا گھر کا کام، جس میں ہم نے نعت کے پہلے حصے کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کا مفہوم سمجھا۔ انشاءاللہ کل اپنے نعت کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔